अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जो इस्लामी तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा गया है। बात है 7वीं सदी ईस्वी की, जिसने इस्लाम की तारीख का रुख ही मोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि चंद ही दहाइयों में एक नई रियासत कैसे वजूद में आई और फिर कितनी तेजी से फैली। ये सब कुछ इतना दिलचस्प और हैरत अंगेज है कि इसे सुनाने का जी चाहता है। सोचिए, एक शख्स, एक पैगाम और फिर एक पूरे खित्ते पर इनकलाब। ये सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से शुरू हुआ। मक्का में उनकी दावत ने पहले तो सख्त मुखालफत का सामना किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनका पैगाम कबूल करना शुरू किया। ये वो दौर था जहां लोग बुत परस्ती, कबीलाबाजी और समाजी अदम मुसावात में जकड़े हुए थे। इस्लाम ने उन सब चीज़ों को चैलेंज किया। मुसावात, इंसाफ और खुदा की वहदानियत का पैगाम लोगों को अपनी जानिब खींच रहा था। मक्का से मदीना हिजरत एक सिंह मील साबित हुई। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों ने अपनी पहली रियासत कायम की, जहां मुख्तलिफ कबीले और मज़ाहिब के लोग इकट्ठे रहते थे। ये एक मिसाली रियासत थी, जहां कानून सबके लिए यकसा था और सिर्फ अल्लाह ताला ही को खुदा माना जाता था। यहाँ पहली बार एक ऐसा मुआशरा वजूद में आया जिसमें इख्तिलाफात के बावजूद अमन व इत्तेफाक और भाईचारे की मिसाल कायम हुई। फिर आई ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक की जंगें। ये जंगें सिर्फ फौजी झड़पें नहीं थीं, बल्कि ये इस्लाम के सुरखरू होने और इसके पैगाम की ताकत की वाज़ेह अलामत थीं। यहीं से इस्लामी रियासत की बुनियाद मजबूत होती गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खिलाफत का दौर शुरू हुआ। अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक, उस्मान गनी और अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की खिलाफत के दौर में इस्लामी रियासत ने इंतहाई तेज़ी से तरक्की की। ये दौर फुतूहात का दौर भी था। इस्लाम का पैगाम करीबी इलाकों से लेकर दूर दराज ख़तों तक फैलता गया। लेकिन ये सिर्फ फुतूहात ही नहीं थीं, बल्कि ये वो फुतूहात थीं जिनके साथ अदल व इंसाफ, अमन व अमान और एक नए निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही थी। एक बात काबिल ज़िक्र है कि ये फुतूहात जिस तरह हुई, वो मुआशरती, सियासी और इक़्तिसादी हालात के तनाज़ुर में समझनी चाहिए। उस वक्त काबिल गौर इलाक़ों में ज़ुल्म व सितम, मुआशी नाहमवारी और सियासी इंतशार आम था। इस्लाम के पैगाम ने उन लोगों को एक नया रास्ता दिखाया और इन्हें एक ऐसा निज़ाम फराहम किया जिसमें वो इंसाफ और मुसावात का तजुर्बा कर सकते थे। यहाँ याद रखना ज़रूरी है कि इस्लामी रियासत सिर्फ एक फ़ौजी ताकत नहीं थी। इसने इल्म, फ़न और सक़ाफ़त को भी बहुत फ़रोग़ दिया। तर्जुमों का काम बड़े पैमाने पर किया गया। यूनानी फ़लसफ़े, तिब और रियाज़ी के कुतुब का अरबी में तर्जुमा किया गया, जिससे बाद में यूरोप में इल्मी तहरीक को ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचा। ये सब कुछ 7वीं सदी में हुआ, सिर्फ चंद दहाइयों के अंदर। एक नई रियासत का क़याम, इसकी तेज़ रफ्तार तोसी और एक ऐसे अजीम मुआशरे की तश्कील जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। और याद रखें, ये सब कुछ एक पैगाम की बुनियाद पर था, एक पैगाम जो आज भी लोगों को अपनी जानिब खींचता है। ये 7वीं सदी की कहानी सिर्फ एक फ़ौजी या सियासी तारीख़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो इंसानियत के जज्बे, अक़ीदे की ताकत और एक बेहतर मुआशरे की तामीर की जुस्तजू से लबरेज़ है। ये कहानी हम सबको मुआशरे, इंसाफ और अमन के लिए काम करने की तरग़ीब देती है। तो क्या आप इस दौर की अहमियत समझते हैं?
کیا آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی؟ مجھے بتائیں۔ ارے یار، آج میں تمہیں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سناتا ہوں۔ ایک ایسی کہانی جو تاریخ کے اوراق میں سونا جڑی ہوئی ہے۔ بات ہے 7ویں صدی عیسوی کی، ایک ایسے دور کی جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب ایک نئی طاقت، ایک نئی قوم، ایک نئی ریاست کا ظہور ہوا تھا، اسلامی ریاست۔ سوچو، وہ زمانہ جہاں عرب کے صحراؤں میں چھوٹے چھوٹے قبائل رہتے تھے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، اپنے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے۔ پھر اچانک مکہ میں ایک شخصیت کا ظہور ہوتا ہے، محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک نئی تعلیم لے کر آتے ہیں۔ ایک ایسی تعلیم جو صرف خدا کی وحدانیت کا پیغام نہیں دیتی تھی، بلکہ انسانیت، انصاف اور برابری کا درس بھی دیتی تھی۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس نے عرب کے سماج کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی زندگی کا انداز، ان کے عقائد، ان کا معاشرتی ڈھانچہ، سب کچھ تبدیل ہونے لگا۔ ایک چھوٹی سی تحریک جس کی ابتدا مکہ میں ہوئی تھی، جلدی ہی پورے عرب میں پھیل گئی۔ یہ صرف ایک مذہبی تحریک نہیں تھی، یہ ایک سیاسی اور سماجی انقلاب بھی تھا۔ یہاں ایک اہم بات ہے، اسلام نے صرف نئے عقائد کو نہیں پیش کیا، بلکہ اس نے ایک نئی معاشرتی اور سیاسی نظام کی بنیاد بھی رکھی۔ انصاف، مساوات اور بھائی چارے کے تصورات کے ساتھ، اسلام نے مختلف قبائل اور گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا۔ یہ ایک ایسی قومیت کا آغاز تھا جو مذہب کے مشترک رشتے سے بن رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ چھوٹی سی تحریک ایک طاقتور قوت میں تبدیل ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، اور پھر ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ فتوحات صرف فوجی کامیابیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک نئے نظام، ایک نئی تہذیب کی پیشکش بھی تھیں۔ 7ویں صدی میں اسلامی ریاست کا ارتقاء بہت تیزی سے ہوا۔ خلیفہ ابوبکر صدیق، خلیفہ عمر فاروق، خلیفہ عثمان غنی اور پھر خلیفہ علی المرتضیٰ، ہر ایک خلیفہ نے اس نئے سلطنت کو وسعت دی، اسے مضبوط کیا اور اسے ایک منظم نظام کے طور پر قائم کیا۔ شام، مصر، عراق، ایران، یہ سب مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو رہا تھا، ایک ایسی تاریخ جہاں ثقافتیں مل رہی تھیں، خیالات کا تبادلہ ہو رہا تھا، اور علم و فن کا ایک نئی دور شروع ہو رہا تھا۔ اسلامی ریاست کا قیام صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ثقافتی انقلاب بھی تھا۔ اسلامی سائنس، فلسفہ، ادب اور فنون لطیفہ ایک عروج پر پہنچ گئے۔ ترجمہ کا ایک وسیع کام شروع ہوا، یونانی، فارسی اور دیگر زبانوں کے کلاسیکی علم کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا۔ ایک عالمی سطح پر علم کا تبادلہ شروع ہوا، جس کے نتائج آج تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی اتنی آسان نہیں تھی۔ اسلامی ریاست کے اندر بھی اختلافات، کشمکش اور تناؤ تھے۔ صحابہ کرام کے بعد مختلف خلیفہ کے دور میں سیاسی اختلافات نے اختلافات پیدا کیے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ 7ویں صدی میں اسلامی ریاست کا قیام اور اس کا تیزی سے ارتقاء انسانی تاریخ کا ایک سنگ میل تھا، ایک ایسا واقعہ جس نے دنیا کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کی کہانی پڑھتے ہوئے آپ کو حیرت ہوگی کہ کس طرح ایک چھوٹا سا بیج، ایک چھوٹی سی تحریک، ایک عظیم سلطنت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تو یہ تھی مختصر سی کہانی 7ویں صدی کے اسلامی ریاست کے قیام اور ارتقاء کی۔
یہ ایک ایسا دور تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور جس کا اثر آج بھی ہماری زندگیوں پر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ارے یار، بات ہو رہی تھی نا 7ویں صدی کی۔ یہ تو اسلامی تاریخ کا سب سے زبردست دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں سب کچھ بدل گیا، جہاں سے ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا۔ یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے۔ آئے 7ویں صدی میں اسلامی ریاست کے قیام اور اس کے حیران کن ارتقاء کے ان دلچسپ ابواب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ سوچو، صرف چند دہائیوں میں ایک چھوٹا سا گروہ ایک نئے پیغام کے ساتھ پورے عرب کے نقشے کو بدل دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں ایک ایسا پیغام لایا گیا جس نے لوگوں کو اپنی جانب کھینچا۔ ایک ایسا پیغام جو برابری، انصاف اور خدا کے ساتھ ایک نیا رابطہ قائم کرنے کا درس دیتا تھا۔ اور یہ بات یقیناً آسان نہیں تھی۔ مکہ کے طاقتور سردار اس نئے مذہب سے خوفزدہ تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم ڈھایا، مگر یہ مقاومت بھی اس آگ کو بجھا نہ سکی جس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی۔ پھر آیا ہجرت کا سال۔ مدینہ کی جانب یہ سفر صرف ایک مکان بدلنے کا سفر نہیں تھا، بلکہ ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھنے کا اعلان تھا۔ یہاں مدینہ میں مسلمانوں نے ایک ایسا مقام بنایا جہاں مختلف قبیلے، مختلف مذہب کے لوگ ایک ساتھ مل کر زندہ رہنے لگے۔ یہ یقیناً ایک انقلاب تھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا آئین پیش کیا جس میں انصاف، مساوات اور بہتری کا تصور موجود تھا۔ یہ آئین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ تمام مدینہ والوں کے لیے تھا۔ سوچو، اس وقت کے معیارات پر یہ کتنا انقلاب آمیز تھا۔ اور پھر شروع ہوا فتحوں کا سلسلہ۔ یہ فتحیں صرف فوجی مہمات نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک نئے سیاسی اور مذہبی نظریے کا پھیلاؤ تھیں۔ شاہی شاہراہوں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ فلسطین، شام، مصر، عراق، یہ تمام علاقے اسلامی ریاست کے ساتھ مل گئے، اور یہ سب کچھ کیا گیا بڑی فوج کی طاقت سے نہیں، بلکہ ایک عزم، ایک ایمان اور ایک نئے طرز حیات کی وجہ سے۔ مگر یہ بس فتحوں کی کہانی نہیں ہے۔ 7ویں صدی اسلامی علم اور ثقافت کا بھی سنہری دور تھا۔ فتحوں کے ساتھ ہی علم اور ادب کا بھی پھیلاؤ ہوا۔ شاہی کتاب خانے قائم ہوئے، علمی مراکز تعمیر پائے، ترجمے کا کام بڑے پیمانے پر ہوا۔ یونانی، فارسی اور دیگر زبانوں کے علم کا ترجمہ عربی میں کیا گیا، جس کی وجہ سے عربی علم اور ادب کی زبان بن گئی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں علم کا احترام کیا جاتا تھا، جہاں علماء اور دانشمندوں کو قدر دی جاتی تھی، اور یہ سب کچھ تھا کس طرح منظم۔ اسلامی ریاست کا انتظام بہت ہی منظم اور مکمل تھا۔ خلیفہ کے ذریعے حکومت چلتی تھی، جس کو تمام مسلمانوں کا نمائندہ مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ معاشرتی اور عدالتی نظام بھی بہت ہی منظم تھا۔ اس نظام میں انصاف اور مساوات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ سب مل کر ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں امن، سکون اور ترقی تھی۔ لیکن یہ کہانی اتنی آسان نہیں تھی۔ اس دور میں بھی بہت سے چیلنجز آئے۔ خلیفہ کے بعد خلیفہ کے چناؤ پر بھی اختلافات ہوئے، جن کی وجہ سے فتنہ اور اختلافات پیدا ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی ریاست نے اپنی مضبوطی اور استحکام کو برقرار رکھا۔ یہاں بس ایک سر آغاز ہے۔ 7ویں صدی کے بارے میں ہم کتنا ہی بات کریں کم ہے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس نے اسلامی تاریخ اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس کی اثر آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کیا یہ دلچسپ نہیں؟ ارے دوستو،
آج کی بات چیت کا موضوع ہے 7ویں صدی، اسلام کی تاریخ کا وہ شاندار باب جس نے دنیا کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سوچو، صرف چند دہائیوں میں ایک نئی ریاست، ایک نیا مذہب، ایک نئی تہذیب نے اپنی جڑیں اتنی گہری پکڑ لیں کہ آج بھی اس کا اثر ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آئیے بات کرتے ہیں اس سفر کے آخری حصے کی، 7ویں صدی کے آخر کی، جب یہ تیزی سے پھیلنے والی اسلامی ریاست کس مقام پر پہنچی۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ 7ویں صدی کے اختتام تک اسلامی ریاست پہلے ہی ایک وسیع سلطنت بن چکی تھی۔ مدینہ سے شروع ہونے والا یہ سفر شام، مصر، عراق، ایران اور شمالی افریقہ کے وسیع علاقوں کو اپنے زیرنگیں کر چکا تھا۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، یہ عظیم فتوحات، جس میں بے شمار لڑائیوں اور جنگیں شامل تھیں، نہ صرف فوجی طاقت کی بلکہ ایک مضبوط عقیدے اور ایک متحدہ نظریے کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہی تھا جو ان جنگجوؤں کو ایک مقصد دے رہا تھا۔ اسلام نے انہیں ایک شناخت دی، ایک اجتماعیت دی، ایک مشترکہ مقصد دیا۔ لیکن اس تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ کئی چیلنجز بھی سامنے آئے۔ بڑھتی ہوئی سلطنت کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا۔ اتنے وسیع علاقوں پر حکمرانی، مختلف ثقافتوں اور لوگوں کو ایک ساتھ لانا، یہ سب بہت بڑا کام تھا۔ سب سے بڑا چیلنج شاید خلافت کا خود ہی وجود تھا۔ ابتدائی خلفائے راشدین کے دور میں تو ایک مثالی نظام قائم تھا، ایک ایسا نظام جس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عدل و انصاف کو ترجیح دی جاتی تھی۔ لیکن ان کے بعد جو حالات پیدا ہوئے وہ کچھ مختلف تھے۔ خلافت کے لیے اقتدار کی جنگیں، گروہ بندیوں کا ظاہر ہونا، یہ سب اس عظیم ریاست کے لیے ایک خطرہ بن گئے۔ 7ویں صدی کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست ایک مرحلے سے گزر رہی تھی جہاں داخلی انتشار کا سامنا تھا۔ بڑے بڑے خاندانوں اور قبائل کے درمیان طاقت کی کشمکش، مختلف سیاسی نظریات اور شخصی مفادات، یہ سب اس وقت کے حالات کو پیچیدہ بنا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں سیاسی استحکام کے لیے جدوجہد کی جا رہی تھی۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت یہ تنازعات صرف سیاسی ہی نہیں تھے بلکہ مذہبی اور سماجی بھی تھے۔ اسلام کی تشریح کے مختلف طریقے، فقہی اختلافات، یہ سب مل کر ایک انتشار پیدا کر رہے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں تھا کہ اسلامی ریاست کمزور ہو رہی تھی، بلکہ یہ ایک تبدیلی کا مرحلہ تھا، ایک ایسا مرحلہ جہاں اسے نئی شکل اختیار کرنی تھی۔ 7ویں صدی کے آخر تک اسلامی سلطنت ایک وسیع اور متنوع ریاست تھی، جہاں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کا امتزاج تھا۔ یہ ایک ایسا امتزاج تھا جس سے نئی شکل اور نئے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ اس نے ایک ایسی بنیاد رکھی جس پر آگے چل کر عظیم علمی، ثقافتی اور اقتصادی ترقی ہوئی۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ 7ویں صدی کا خاتمہ اسلامی تاریخ کا ایک نقطہ عروج نہیں تھا، بلکہ ایک سنگ میل تھا۔ یہ ایک ایسا سنگ میل تھا جس نے آئندہ صدیوں کے لیے سمت کا تعین کیا۔ یہاں سے اسلامی ریاست کا سفر جاری رہا، نئے چیلنجز، نئی فتحوں، نئے ادوار سے گزرتا ہوا۔ لیکن یہ 7ویں صدی ہی تھی جس نے اس عظیم سفر کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ایسا باب تھا جس میں تیزی سے پھیلنے والی فوجوں کے ساتھ ساتھ ایک نئی تہذیب کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہانی آج بھی جاری ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو 7ویں صدی میں اسلامی ریاست کے قیام و ارتقاء کے اس سفر کے آخری حصے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ایک پیچیدہ اور دلچسپ باب ہے جس میں فتحوں، تنازعات اور تبدیلیوں کا ایک منفرد امتزاج ہے۔ اور جو بھی ہو،
یہ سب ایک نئی دنیا کی تعمیر کی داستان ہے۔ ارے دوستو، آج چلے بات کرتے ہیں ایک ایسے دور کی جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ بات ہے 7ویں صدی عیسوی کی، ایک ایسا زمانہ جب اسلام نے جنم لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک وسیع سلطنت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ دور اتنا اہم کیوں ہے؟ کیوں آج کے مسلمانوں کو اس کی یاد دہانی ضروری ہے؟ آئیے غور کرتے ہیں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، یعنی 7ویں صدی کے اوائل، بہت ہی پیچیدہ حالات کا دور تھا۔ عرب جزیرہ مختلف قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، جہاں جہالت کا راج تھا، بے حیائی، جنگ و جدل اور بت پرستی عام تھی۔ سوچیے، اتنے منتشر لوگوں کو، اتنے مختلف قبیلوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرنا، ایک نئی سوچ، ایک نئے مذہب کے تحت متحد کرنا، یہ خود بخود کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ لیکن پھر آیا پیغام نبوت، ایک ایسا پیغام جو انصاف، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیتا تھا۔ یہ پیغام محض ایک مذہب نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل طرز زندگی تھا، ایک ایسا نظام حیات جو سماجی، سیاسی اور معاشی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی لپیٹ میں لیتا تھا۔ یہاں سے شروع ہوا اسلامی ریاست کا قیام۔ مدینہ منورہ اس نئی ریاست کا پہلا مرکز بنا، اور یہ کیسا مرکز؟ ایک ایسا مرکز جہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان سب آپس میں بھائی چارے سے رہتے تھے۔ یہ ایک مثالی ریاست کا خاکہ تھا، جہاں مذہبی آزادی، قانونی مساوات اور سماجی انصاف کو فوقیت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی ریاست کا سفر آگے بڑھتا گیا۔ خلافت راشدہ کا دور اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ، ان 4 خلفائے راشدین نے نہ صرف اسلامی ریاست کو مضبوط کیا، بلکہ اس کی سرحدوں کا دائرہ بھی وسیع کیا۔ انہوں نے ایک ایسا انتظامی نظام قائم کیا جو عادلانہ اور مؤثر تھا، اور یہی وہ دور تھا جہاں اسلامی قوانین کا اطلاق شدت سے شروع ہوا اور عدل و انصاف کے تصور کو مادی شکل دی گئی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ اس دور میں بعض چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ خلفائے راشدین کے بعد خلافت میں اختلافات پیدا ہوئے اور اندرونی انتشار نے مملکت کے کچھ حصوں کو متاثر کیا، لیکن یہ مضبوط بنیادوں پر تعمیر شدہ ریاست اس انتشار سے نکل کر مزید ترقی کرتی رہی۔ 7ویں صدی میں اسلامی ریاست کا قیام و ارتقاء آج کے مسلمانوں کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں ایک متحدہ، مضبوط اور عادلانہ معاشرے کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ یہ ہمیں انصاف، مساوات اور بھائی چارے کی قدر سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں علم، تحقیق اور تعلیم کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اختلافات سے بچنے کی کوشش کرنا اور اپنی قوت کو ملی کر ترقی کرنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں ہم بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ ظلم و ستم، بے انصافی اور جنگ و جدل ہر طرف نظر آتے ہیں۔ لیکن 7ویں صدی کی اسلامی ریاست کا مطالعہ ہمیں امید اور تازگی دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے اصولوں کے ساتھ مضبوط رہ کر ہم اپنی معاشرت میں انصاف اور امان کے تصور کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 7ویں صدی کا مطالعہ محض تاریخ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگیوں کو مضبوط کرنے کا، ہماری تہذیب کو سمجھنے کا اور ہماری مستقبل کو بہتر بنائے جانے کا ایک مکمل طریقہ ہے۔ سوچیے، کیا آپ متفق ہیں؟ اس بارے میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔